अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, OIC का 48वां इजलास यानी कौंसिल इजलास जारी है। पाकिस्तान को इस हवाले से शर्फ हासिल हुआ है, पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है। और इससे पहले बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। कश्मीर फाइल के नाम पे एक मूवी बनाई हिंदुस्तान ने, जिसमें कश्मीर का गलत तशख़्ख़ुस पेश करने की कोशिश की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और वो थी सिक्योरिटी काउंसिल यानी UN में आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया इस्लामोफोबिया के हवाले से। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आज भी जो इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत है वो आपके सामने है, और सियासी चपकलिश आपको नज़र आ रही होगी। और इतने अहम इजलास और इतने अहम इवेंट में न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत को भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि हुकूमत ने भी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया है, और हुकूमत 63A को लेकर अदालत पहुंची हुई है, उसकी तशरीह की बातें कर रही है। कभी वो 27 तारीख को धरना देने की बात करती है, अपोजिशन कहती है कि जी आप OIC का जो है इजलास बुला के दिखाएं। लेकिन इस इजलास की अहमियत, अफादियत और टाइमिंग पे आज हम बात करेंगे। इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी का क़याम इसकी थीम है, और UN, अरब लीग, खलीजी ताउन तंजीम के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हैं। 15 ममालिक बहैसियत मुबस्सिर इसमें शरीक होने जा रहे हैं। और फिर दूसरी अगर हम देखें तो इजलास में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन, उम्मा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात होने जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया इस वक्त हमारा तमाशा देख रही है। क्यों हमारे सियासतदान होश के नाखुन नहीं लेते, और ऐसे हालात में थोड़ा सा मामलात को बिगाड़ की जगह उसमें एक सुधार लाने की ज़रूरत थी और एक राइट डायरेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। इस इजलास का क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल, जो सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान में है, कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है, ट्यूनिस, शाम, अलजज़ायर, लीबिया, जो उम्मा को चैलेंजेस दरपेश हैं, यूक्रेन का मामला इस वक्त चल रहा है, और इंटरनेशनली हमारे पर और बहुत सारे सैंक्शंस के खतरात हैं, मामलात हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के चैलेंजेस हैं। इन तमाम तरह उमूर पर बात करेंगे। तारुफ करवाते चलें, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नाइला चौहान, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। स्काइप से हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने, दिफाई उमूर के माहिर हैं, सियासी उमूर के माहिर हैं, और मौजूदा सूरत हाल पर आपकी गहरी नज़र है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। जनरल साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। OIC का इजलास, पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल होना, टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है। लेकिन हमारे सियासतदान आज भी सियासत खेल रहे हैं। अपोजिशन का भी यही रोल नज़र आ रहा है, हुकूमत का भी यही रोल नज़र आ रहा है, जबकि हम इससे इस्तेफादा कर सकते थे OIC के इस इजलास से, और हम इसके बेनिफिशरी भी हैं, बल्कि पूरी उम्मा इसकी बेनिफिशरी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सियासत या नो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें ये हमारा अंदरूनी मसला है, जबकि OIC की कॉन्फ्रेंस ये आपकी एक फॉरेन पॉलिसी से, बैरूनी इमेज से इसका ताल्लुक है, जो कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, ये उसके लिए उतना ही अहम है। ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ PTI की आज हुकूमत तो वो करवा रहे हैं और उससे पाकिस्तान का इमेज, ये इमेज जाएगा। अगर अगली भी हुकूमत किसी और पार्टी की आती है तो इमेज तो जो बिल्ड होगा आज वही होगा, जो दूसरे भी उससे इस्तेफादा करेंगे। इन एनी केस ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको सबको चाहिए था कि इसको बड़ा सीरियसली लेते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सियासत है मुल्क की, वो खालिसतन मुफादात पे मबनी है, खुदगर्जी पे मबनी है, और अपने ही पार्टी मुफादात या कुछ उसमें मुल्क के मुफादात कहीं नजर नहीं आते, या आवाम के मुफादात नजर नहीं आते। तभी आपको बड़े गैर जिम्मेदाराना से बयानात सुनने को मिले मुख्तलिफ सोर्सेज से, और उन बयानात की रोशनी में लाजमन बाहर उसका नोटिस दिया गया होगा। हकीकत यह है कि जब भी कभी मुल्क में इंतशार होता है, तो सियासी इंतशार होता है, तो आपके दुश्मन जो बाहर बैठे हैं वो उससे फायदा उठाना चाहते हैं। वो अगर ना उठाएं तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए एक मसला होगा कि वो किसी अच्छे मौके का वो फायदा नहीं उठा सके। वरना दुश्मन तो फायदा उठाएगा, जहां भी कहीं उसको मौका मिले वो उससे आपको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगा। यहां भी आपके दुश्मनों की, खास तौर पे भारत वगैरह की ख्वाहिश रही है कि आपको कोई भी डिप्लोमेटिक प्रोजेक्शन ऐसी ना मिले जिससे आपका इंटरनेशनल इमेज बेहतर हो, आपकी रसाई हो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों तक, आपकी डिप्लोमेसी जो है वो कंफर्टेबल फिजा में प्रोग्रेस करती नजर आए। उन्होंने तो आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने का शोशा छोड़ा सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पॉइंट रखा कि पाकिस्तान को दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है। अगर मैं उस चीज को देखूं तो आज अगर 48 कंट्रीज के यहाँ पे वज़ीर खारजा बैठे हों
تو پھر تو یہ بھارت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ جو آپ پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے، یہ تو آئسولیشن نہیں ہے، یہ تو آپ کو دنیا میں پذیرائی مل رہی. اور ویسے بھی جب سے یہ اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا کے اوپر قرارداد وغیرہ ہوئی ہے، اسلامی ممالک میں اس کو بڑا سراہا گیا ہے. تو کوائٹ پاسبل کہ جب یہاں پہ آئیں تو پاکستانی حکومت کی تعریف ہو، ان کو مبارکباد دی جائے کہ آپ نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، خاص طور پہ ناموس رسالت کے بارے میں جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا. تو یہ کسی انڈیویجل کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. اور یہ بدقسمتی ہے، آپ دیکھیے بہت کہ نہ کشمیر کے ایشو پہ ہم یونینیمس ویوز رکھ سکے اور ایک ہمارا نیشنل آپ کہہ لیجئے کہ اس پہ ایک موقف ہوتا، وہ نہیں ہے. اسی طرح جو اور ایشوز ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ تنازعات مختلف ہیں، پانی کا ہو کوئی ہو، ان ہر چیزوں کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور کوئی کنسنسس یا آپ نے نیشنل نیریٹو نہیں بلڈ کیا ان چیزوں کے بارے میں. اور یہی نفسا نفسی کا عالم ہے جو درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کو، میں سمجھتا ہوں عوام کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے تاکہ ان کی سوچ، ان کا قبلہ درست کیا جا سکے جو آج اپنے آپ کو حکومت کے دعوے دار سمجھتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو ہم امیج کی بھی بات کرتے ہیں. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اس کانفرنس میں ہمارے جو کشمیری رہنما ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی، میروائز عمر فاروق، نصرت عالم کو شرکت کی دعوت. اور اب تک یہ اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا اور بھارت چاہتا ہے کہ کوئی کشمیری رہنما اس میں شرکت نہ کرے، بلکہ گیدڑ بھبکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن ہمارے حکمران بالکل خاموش ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اس پر بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنے مفادات مقدم ہیں، ہمیں اپنا ملک مقدم نہیں ہے سیاستدانوں کا. تو یہی ایک پرسیپشن دنیا میں جائے گا، ایک امیج بلڈ ہوگا. ہمارا فورن آفس کافی دیر سے بڑا پرومپٹ اپنے رسپانس دیتا رہا ہے ہر چیز پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے فوری طور پہ ریئیکشن دیا تھا اور بڑا کمپریہنسو تھا، جس میں انہوں نے بھارت کو کنڈم بھی کیا اور کہا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ زبردستی غیر قانونی طریقے سے قابض ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ آپ کے ملک کا حصہ ہے، لہذا آپ کو ان کو میروائز کو اجازت دینی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ وہاں پہ وہ بائی فورس بیٹھے ہیں اور وہ اس کو نہ میروائز کو وہاں سے ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ دیں، وہ نہ نکل سکیں. لیکن یہ چیز، یہی پوائنٹ آپ او آئی سی کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ یہاں نقطہ اٹھائیں کہ یہ وقتاً فوقتاً کشمیر کے نمائندے اٹینڈ کرتے رہے ہیں، وہاں پہ آبزرور آتے رہے ہیں اس میں او آئی سی کے کانفرنسز میں، اور آج بھارت کی ہڑدرمی کی وجہ سے وہ نہیں آئے. یہ کانفرنس جو ہے یہ صرف آپ کو امیج بلڈنگ کے لیے نہیں ہے. امیج بلڈنگ تو اپنی جگہ پہ ہو گئی کہ جب یہ کانفرنس یہاں منعقد، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے بہت سارے نکات جو ایجنڈا پہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے، بھارت کے مسلمانوں کے حالات، کشمیر کا مسئلہ، اسی طرح فلسطین کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ اسلام فوبیا جو دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو یہاں ڈسکس ہوں. تو ان کے اوپر آپ جو قراردادیں بنوائیں گے، لیں گے، میرا خیال ہے کہ ان میں کشمیر بڑا واضح طور پہ آئے گا. اور یہ چیز جو حریت والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ اس میں فگر آؤٹ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کانفرنس کے نتائج خاصے حوصلہ افزا ہوں گے. لیکن افسوس جو آپ بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں نے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں کہ نہ تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ اسلام فوبیا والا قصہ ہوا، اس پہ جو قرارداد آئی اس پہ کسی نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، بھارت نے ان کو روکا اس پہ نہیں دیا. او آئی سی کی کانفرنس ہے تو بجائے اس کے اوپر خوش ہونے کے اس کے بڑے امکانات سے بیانات دیے جا رہے ہیں روکنے کی. تو وہ آپ کی بات درست ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہماری سیاست کا المیہ یہی ہے کہ یہ خود غرض لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جن کے ذاتی مفادات ہیں ان کو آپ کی سیاست میں حب الوطنی کا عنصر نہیں ہے کہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ملک کا نام ضرور لیں گے، عوام کا نام لیں گے کہ ان کے لیے یہ ان کو مشکلات، ان کو فلانا، بعد میں آگے کرنا کرانا وہی کچھ ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ پارٹیاں کئی دفعہ حکومت کر بیٹھی ہیں. جس پارٹی نے کئی الیکشن لڑے روٹی کپڑا مکان پہ، کیا دے دیا روٹی کپڑا مکان؟ حکومت تو مل گئی نا ان کو، وہ حکومت کرتے رہے لیکن روٹی کپڑا تو نہ دیا. تو یہی سارے یہ کر رہے ہیں. تو اس سے عوام اگر وہ اس کا نوٹس نہیں لیں گے، ان میں اویئرنیس نہیں آئے گی، وہ ان لوگوں کو بار بار ووٹ دے کے یہیں بٹھاتے رہیں گے، تو پھر ملک کا کباڑا ہوگا، پھر اس سے کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نائلہ چوہان صاحبہ، جس طرح جنرل صاحب نے بھی پیٹریوٹزم کی بات کی، حب الوطنی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا اس کا کرائیٹیریا ہے؟ یعنی
اپوزیشن گورنمنٹ اس ٹائم دونوں مل کر انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ OIC پہ فوکس ہونا چاہیے. آپ بھی عدالت عظمیٰ میں آج بھی ہمارے پارلیمنٹیرین نظر آ رہے تھے, کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے, ایک نے اقتدار بچانا ہے, دوسرے نے اقتدار حاصل کرنا ہے. OIC کا اتنا غیر معمولی اجلاس, پاکستان کو دوسری مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا ہے, اور ایک ڈپلومیٹک پریشر اور ایک ٹیکٹس کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, اس وقت جو سیریا کے معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے, جو امہ کو کرائسس ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے, ایک سافٹ امیج کے لیے. لیکن ہماری ڈائریکشن یہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, میں جو ہمارے اندرونی سیاست ہے اس کو OIC کے ساتھ لنک کرنا نہیں چاہوں گی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جس پارٹی سے بھی ہوں وہ بھی اس کا احساس کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پاکستان کے امیج کی بات ہے, یہ امہ کی بات ہے. سو ہمیں اپنی ذات اور اپنے جو سیاسی مفادات ہیں ان سے باہر نکل کے ضروری ہے کہ سوچیں. لیکن جہاں تک OIC کا ہے یہ غیر معمولی نہیں ہے, یہ مطلب اس کا 48 سیشن ہے, غیر معمولی. لاسٹ ایئر دسمبر میں ہوا تھا افغانستان. ہمارے لیے اس لیے کہ ایسے حالات میں تو غیر معمولی ہے نا, اس سے ہمارا بڑا اس کے ہم اس کی بینیفیشری ہو سکتے ہیں. بینیفیشری انشاءاللہ ساری امہ ہوگی. جو اس کا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. جو اس کے ایشوز ہیں یہ دیکھیے, جیسے آپ نے فرمایا اس میں جو ہے یونٹی بھی ہے, جسٹس بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اتحاد نہیں, امہ میں بھی اتحاد نہیں ہے, تو وہاں بھی ہمیں اتحاد پہ کام کرنا ہے. اور جہاں تک انصاف کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ کشمیریوں کو کہاں انصاف ملا, 70 سال سے زیادہ ہو گیا ان کا مسئلہ پرانا. فلسطین کو کہاں ملا. OIC کا بیسک جو 1969 میں جب اسٹیبلش ہوئی تھی تو فلسطین کے مسئلے کے ساتھ, الاقصی کے مسئلے کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہوئی تھی. سو وہ جو مسائل ہیں وہ ابھی بھی ایجنڈا میں ہیں. لیکن جیسے کہا گیا کہ حریت کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کا یہ ساری دنیا کا جاننا کہ وہ آ رہے ہیں, اور ہندوستان کا اس کے اوپر ریاکشن جو ہے وہ بذات خود آپ کی جیت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سفارتی فتح, جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ہندوستان ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ہماری ایک ڈپلومیٹک بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے. اور اوورآل دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال پر بھی کہتے ہیں اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور آج ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو OIC کا وہاں پہ دفتر تھا وہ غیر فعال تھا, اسے بھی فعال کر دیا گیا. جی بالکل. یہ مطلب میں اس کو دیکھیے, ہم جب یہ اس طرح ایگو ٹرپس لیتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوتا. ہماری جو ڈپلومیسی ہے الحمدللہ بہت کامیاب ہے. آپ دیکھیے کہ وہ اسلاموفوبیا کی بھی جو ریزولوشن ہوئی کنسنسس کے ساتھ اڈاپٹ ہوئی, لیکن اس میں ان سارے OIC ممبرز کی سپورٹ شامل تھی. بالکل. اور جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا وہ ہندوستان تھا, فرانس تھا, اور کچھ ایسے روس تو شرکت ہی نہ کر سکا نا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بھی آپ کی ایک کامیابی تھی کہ آپ نے جو اسپیئر ہیڈ کی ریزولوشن وہ دنیا نے اڈاپٹ کی. ایون دوز جن کو اس پہ جو ہے وہ اعتراض تھا ان میں بھی جسارت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرتے. ٹھیک ہے, اڈاپٹ ہوئی وہ ریزولوشن. اور ابھی بھی جب یہ اجلاس انشاءاللہ یہاں ہوگا تو اس میں اب دیکھیے وہ جس طرح آپ نے روس کی بات کی, امریکہ جو ہے بائیڈن جا رہے ہیں یورپ EU کے لیے ملنے کے لیے, نیٹو کے ساتھ ملنے کے لیے. یوکرین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, روس اور چین کی جو آپس میں دوستی ہے, اور الائنسز ساری دنیا کے بدل رہے ہیں. ان بدلتے الائنسز میں کیا OIC جو کہ دنیا کی دوسری بہت اہم سوال ہے, بزرگ ترین آرگنائزیشن ہے, 57 ممبرز ہیں اس کے, وہ اس نئے انٹرنیشنل آرڈر میں اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی جگہ بناتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس اجلاس کی اہمیت میرے نظریے میں یہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح میڈم نے کہا کہ نئے الائنسز بن رہے ہیں, نیو فارمیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کوارڈ بنا, اوکس بنا, پھر G8 کے ممالک اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے. یہ سلسلہ تو خیر 1945 سے ہی شروع ہوا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. یہ مفادات کا ایک ٹولہ ہے,
طاقتور ممالک جو ہیں وہ اپنے لیے ذیلی ادارے بنا دیتے ہیں. ہم OIC سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا. سوری ٹو سے OIC اس پہ بڑی باتیں بھی ہوتی رہتے ہیں کہ ابھی تک 100 سے زیادہ ریزولوشنز بھی ہیں ان کی سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہیں, کہتے ہیں اس دفعہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. تو کیا ایک اچھا میسج ہم نہیں دے سکتے؟ کیا جو UN میں پاکستان, ملائیشیا یا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی نے تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے, پیلسٹائن کے حوالے سے بات کی, باقی ممالک خاموش رہتے ہیں, تو کیا اسی فورم کو مزید وسعت نہیں دی جا سکتی کہ ہر فورم پر ہم یہ مقدمے اٹھائیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو بخاری صاحب, میں میڈم کی بات سے ایگری کرتا ہوں. 2-4 کمنٹس پہلے دے دوں کہ جتنی بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان ون وے اور دی ادر, ان کا بھی رول رہا ہے OIC کے اندر. مثال کے طور پہ 1974 پیپلز پارٹی تھی, 1997 کے اندر اجلاس ہوا ہے, اس کے اندر مسلم لیگ تھی اس وقت, اور پاکستان ویسے بھی لیڈنگ رول رہتا رہا ہے. یعنی اس کے بننے سے لے کر, جس طرح میڈم نے اس کی طرف اشارہ دیا, 1969 سے لے کر جو کہ بیت المقدس کے اوپر جو قبضہ تھا اسرائیل کا, اس وقت سے لے کر آج تک جو پاکستان کا رول ہے. اور یہاں پہ میرے خیال میں 4 اس سے پہلے فارن منسٹر لیول کی کانفرنسز پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں. وہ 1970 میں ہوا ہے, 80 میں ہوا ہے, 93 کے اندر ہوا ہے, 2007 کے اندر ہوا ہے. تو 4 یہ پھر ہم ایک اور اس وقت آرگنائز کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو احساس کرنا ہوگا, اور ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کے انٹرسٹ کو پرسو نہیں کریں گے, انفیکٹ لوگ سمجھدار ہیں آج سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل. تو ڈاکٹر صاحب دوسروں کو یعنی حریفوں کو یا اپوزیشن کو یہ بھاشن دینا اور بار بار یہ کہنا کہ قومی سلامتی ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے, اور خود ہی اس قومی سلامتی کو کہیں پس پشت ڈال دینا. ایگزیکٹلی وہ تھوڑے سے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس 1-2 آئی ہیں جو کہ افسوسناک ہے, اور اس کو پھر انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر بہتر اسٹیٹمنٹس بھی دے دیں. آپ نے بات کیا انٹرنیشنل آرڈر کے اندر OIC کی سگنیفیکنس. تو دیکھیں ورلڈ وار کے بعد جو ہے ملٹی لیٹرل فورمز بنائے گئے. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ آپ نے ورلڈ وار کی بات کی, اس کے بعد کیا ہوا, اور OIC کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. مجھے پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل سینیریو کی بات کر رہے تھے, اور خاص طور پر UN کی بات کر رہے تھے. پلیز کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم آگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ کاریاں دیکھنے کے بعد یونیلیٹرل فورمز بنائے گئے تاکہ ایک رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کو کریٹ کیا جائے, جس کے تحت وار ٹائپ سچویشن سے پہلے کانفلکٹ اینڈ کرائسس کو مینیج کیا جا سکے, اور پاورٹی کو دور کیا جا سکے, اور جو غریب ممالک ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ملٹی لیٹرل فورمز تھے وہ ایز اے سورس آف پاور استعمال ہوئے سینٹرز آف پاورز کے ہاتھوں. جیسے سیکیورٹی کونسل کے اندر آپ دیکھتے ہیں ویٹو پاور جس طرح سے استعمال ہوا, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اور ملٹی لیٹرل فورمز بنانے شروع کر دیے, جس کے اندر G7 ہے, G20 ہے, نیٹو ہے, آپ کے ہاں یورپین یونین ہے. اس کو دیکھا دیکھی جو ڈیولپنگ نیشنز تھے یا اسمالر نیشنز تھے انہوں نے بھی اپنے فورمز بنانے شروع کیے, جس طرح گروپ آف 77 تھا, آسیان ہے, سارک ہے, OIC ہے. اب یہ وہ سناریو تھا. اس کا مقصد یہ کہ جو یہ بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں لیکن ہر کسی کے انٹرسٹ اپنے اپنے ہیں. تو اس کا مقصد جو سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی تھا وہ کہیں غائب ہو گیا, جو لبرلزم کا ایم تھا. ایک طرف ہمارے ہاں لبرل آرڈر تھا اور دوسری طرف ہمارے پاس برزنیو ڈاکٹرائن تھا کولڈ وار کے دوران. اس کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئیں, اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر یہ ملٹی لیٹرل فورمز استعمال ہوئے, جس طرح ہم نے تباہ کاریاں اگین دیکھی افغانستان میں, عراق میں, سیریا میں, لیبیا میں. تو یہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے جو OIC ٹائپ آرگنائزیشنز ہیں یہ بڑا
اہمیت کے حامل ہیں. کم از کم آپ اپنے جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو پرسو کر سکیں. دوسرا جو میڈم نائلہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، چونکہ اس وقت ہم ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر ہیں. سو کالڈ جو ایک پرسیپشن دے کہ یونیپولر ورلڈ تھا، اس سے اب نیو سینٹرز آف پاور ایمرج کر گئے ہیں، اور میں اسے کہتا ہوں یہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں بلکہ آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ صرف سینٹرز آف پاورز یعنی ان ٹرمز آف کنٹریز جس طرح رائزنگ چائنا ہے، ریسرجنٹ رشیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، ٹرکی ہے، برازیل ہے. اس کے علاوہ بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جس میں EU آپ کو نظر آتی ہے اور OIC نظر آتی ہے. OIC یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس میں 57 کنٹریز لیکن ہیں. سوری ٹو سے غیر مؤثر رہی ہے سر. جوائنٹ ڈکلیریشنز کشمیر کے اور پیلسٹائن کے حوالے سے میرے خیال میں 100 ڈکلیریشنز میں تو مور دین 70% تو کشمیر اور پیلسٹائن کی ہیں. اسی وجہ سے تو آج کا جو سلوگن ہے وہ بھی آپ دیکھیں نا، یونٹی اور جسٹس اور ڈیولپمنٹ، اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ہمارے ہاں کمی رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو امپلیمنٹ کرتی ہے نا ڈیسیشنز کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرسو کرتی ہے فورسفلی، جو کوئرسو میئرز بھی سم ٹائمز آپ استعمال کرتے ہیں جیسے سیکورٹی کونسل کے پاس ہے، وہ اس چیز کی کمی ہے. پھر اس کے علاوہ یونٹی کی بھی کمی ہے جس کی طرف میڈم نے بھی اشارہ دیا، یعنی ماضی میں سعودی عرب اور ٹرکی، سعودی عرب اور پھر اس کے علاوہ ایران کے جو تعلقات رہے، اس طرح کے دیر آر نمبر آف ایگزامپلز، ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں بھی. اب تو خوشائن بات ہے کہ کم از کم وہاں پہ بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی بھی چیزیں. پھر جو اب سٹیزن انٹرنیشنل جرنلزم ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے نا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ فلسطینین کیس کے اندر اس نے بیلنس کیا اسرائیل کو، اور OIC کو چاہیے یہ کہ وہ بیلنس کرے ایشوز کے اندر تاکہ وہ جو مسلم امہ کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں. اور میں اس میں بڑا کلیئر یہ بات کہتا ہوں، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ آزادی حاصل نہیں کر سکتا برطانیہ سے اگر فرانس آ کے اسے بیلنس نہیں کرتا. فلسطین کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، افغانستان میں سوویت انٹرونشن تھی، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے اسے بیلنس نہیں کرتی، اسٹرنگر میزائل وغیرہ نہیں ہوتے، تو میرا خیال میں وہ بھی اس طرح سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے. تو کشمیر میں بھی جب تک OIC انڈیا کو بیلنس نہیں کرے گا، کشمیر اور فلسطین ایشو آزاد یا وہ ریزالو ہونے والے نہیں ہوگا. اسی طرح جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، مفادات کی دنیا ہے، زوراور جسے کہتے ہیں، زور کو زاری کا معاملہ ہے. ابھی جو ریسنٹلی پاکستان میں غیر معمولی اجلاس ہوا تھا OIC کا، اس میں ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کی بات کی گئی تھی، اور ہیومینیٹیرین کرائسس، فوڈ کرائسس جو افغانستان کا ہے اس کو لے کر یہ کہا تھا کہ جو OIC کے رکن ممالک ہیں یا خطے کے دیگر ممالک ہیں جن کی بڑی پازیٹیو ریجنل اپروچ ہے، وہ افغانستان کی مدد کریں گے. اور ایک جوائنٹ ڈکلیریشن بھی سامنے آیا تھا. کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، یا آپ کو اس OIC کا جو ڈکلیریشن یا جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آئے گا اس میں امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس وقت پہ اور آج کے دن میں بہت بڑا ایک فرق ہے جو میں واضح کرتا ہوں. اس وقت کہا گیا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس میں سنسیئرٹی نہیں اور یہ چیزیں آگے نہیں بڑھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ افغانستان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے اور کوئی بھی ریکگنائز نہیں کرے گا. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ٹوٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو سمجھا گیا کہ وہی لیڈ کرے. لیکن یوکرین کی وار نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں پہ یہ دنیا ملٹیپل پولیرٹی کی طرف جاتی نظر آ رہی. اب دیکھیں کہ پاکستان نے بھی وہاں پہ ابھی کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں، ہمارے منیر اکرم صاحب نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریجنل کنسنسس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ریجنل کنسنسس ہو گیا، جو کہ چائنا میں بھی میٹنگ ہونے والی ہے ریجنل کنٹریز کی، تو ہم ریکگنائز کر لیں، ہم افغانستان کو ریکگنائز کریں. اب یہ وقت لگتا ہے جہاں پہ کہ ڈیفائنس نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ UAE جیسا ملک وہ بھی کنڈمنیشن رشیا کی نہیں کر رہا، وہ تیار نہیں ہوا، اور امریکن پریشر کے باوجود امریکن سے کہا یہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ، لیکن ان کو بھی UAE والوں کو بھی اندازہ ہے کہ ان کو FATF میں گرے لسٹ میں ڈلوانے کا کام کیا، جبکہ وہ FATF کی لسٹ میں جا نہیں سکتے تھے. تو قصہ یہ ہے کہ دنیا بالکل اب بدل رہی ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی، ایک وقت ہے کہ اگر OIC آج اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہے تو جس طرح اور کچھ پاور سینٹرز بن رہے ہیں وہ بالکل وہ یہ ایک پاور سینٹر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی، جیسے آپ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں، آج وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ امریکہ بھی جو سینکشنز لگا رہا ہے، کر رہا ہے، اس میں سلیکٹیو. انڈیا کو آپ دیکھیں کہ ریلیکسیشن دے رہا ہے،
پاکستان کے لیے بھی اس میں اسپیس اویلیبل ہے کہ اگر ہم بھی ڈسکاؤنٹڈ آئل لینا چاہیں رشیا سے کر لیں ارینجمنٹ تو بالکل یہی چیز آپ کو کر سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں پیرلل اکنامک سسٹمز نکلیں گے اور مالیاتی نظام بھی نئے ہو سکتا ہے بن جائیں. یہ بہت دیر تک امریکہ کی بدماشی نہیں چل سکے گی کہ وہ رشیا اور چائنا جیسی بڑی اکانومی کو بھی ہوسٹیج بنا کے رکھے اور سینکشنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتا رہے. تو جب یہ مختلف سسٹم اگر 2-3 سسٹم دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں منی ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے ہیں, ٹرانزیکشن آپ کے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بالکل OIC بھی کر سکتے اچھا ہیں. جنرل صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, جس طرح آپ نے ریکگنیشن کے حوالے سے بات کی, افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے, تو کیا OIC اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے آؤٹ آف دا وے کوئی ڈیسیجن سمجھتی ہے OIC یا امہ کے ممالک انکلوڈنگ پاکستان اور دیگر سعودی عرب اور خاص طور پر آئل پروڈیوس کرنے والے جو ممالک ہیں وہ بار بار پوری دنیا کو ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا OIC کے رکن ممالک جو ہیں وہ سب سے پہلے اگر افغانستان کو ریکگنائز کر لیں تو کوئی اس میں ایشو ہے؟ نہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے OIC مسلمان ملکوں کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے, وہ مغربی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ افغانیوں کی مدد کی جائے. اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم دیکھیں اور افغانستان ایک آپ کا ممبر کنٹری ہے OIC کا, آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں کہ وہاں پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے, آپ اس کی فائنینشیل اسسٹنس ان کو دیں. یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ OIC اگر اس میں پہلا قدم نہ لے سکی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریجنل کنٹریز یہ پہلا سٹیپ لے لیں, کیونکہ ابھی رشیا اور چائنا ڈیفینیٹلی وہ امریکہ سے تھوڑا ہٹ کے سوچ اور انڈیا بھی دے چکے ہیں افغانستان کو. انہوں نے یہ جو ابھی سینکشنز لگائی ہیں رشیا کے اوپر, اس کو بہت کرٹیسائز کیا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں بالکل ہائی ہینڈڈنس ہے. تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ افغانستان کا ایشو چونکہ بنیادی طور پہ ریجنل کنٹریز کو افیکٹ کرتا ہے, افغانستان کی اسٹیبلٹی, کنیکٹیوٹی, تو ریجنل کنٹریز ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں جو اگلی میٹنگ چائنا میں ہو رہی. اگر وہ ہو جاتا ہے تو بالکل آپ کے پاس ایک مثال آ گئی اور OIC کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے. ویسے تو OIC انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتی ہے, انڈیپینڈنٹلی یہ کر کے وہاں پہ اپنا OIC کا ڈیلیگیشن اور اس کا آفس جیسے ایکٹیویٹ انہوں نے کیا ہے وہاں پہ اپنے لوگ بٹھا دیں اور ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. امریکہ کو یا دوسرے جو ٹرانزیکشن میں اگر کوئی دقت ہے تو ٹرانزیکشن کے لیے اپنا سسٹم یوز کریں, ان کے فنڈز ان کو افغانیوں کو فنڈ نہ دیں, تو اپنے سسٹمز کے ذریعے یہ اپنے جو ٹرانزیکشن ہے وہ کرتے رہیں. تو کرنے تو کر سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ تھوڑی سچویشن بدلی ہے. کہیں کسی وقت پہ امریکن چھاپ تھی ہر چیز کے اوپر, اب دنیا تھوڑی سی کروٹ لے رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور سینٹرز ابھرتے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے OIC بھی اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے. اچھا آپ کی طرف نائلہ صاحبہ, جس طرح جنرل صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ OIC جو ہے اس کی ڈومین کی بات کریں یا اس کی پاور کی بات کریں تو وہ اس میں ابتدا کر سکتی ہے, اور انہوں نے ماسکو اور بیجنگ کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا. انہوں نے ایک انڈیا بھی دیا ہے کہ اگر آل انکلوسیو ہو, کیونکہ سرگے لاروف جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ڈپٹی فارن منسٹر, انہوں نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آل انکلوسیو گورنمنٹ ہو اور تمام شراکت دار اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں شامل کیا جائے تو ہم فوری طور پر ریکگنائز کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے پہل کر لی تو پھر ہمارا کیا ڈپلومیٹک کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ ہم ڈپلومیٹک نارمز کی بات کرتے ہیں, بین الاقوامی قوانین کی بات کرتے ہیں, کہیں پہ ہم سفارتی آداب کے آڑے آ جاتا ہے معاملہ. ہوتا کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں ہم پہل نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیے, ہم اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام لے رہے ہیں. ہم ریجنل کنٹریز کا بھی حصہ ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ فارن منسٹر نے پہلے ساری ریجنل کنٹریز کو وزٹ کیا تھا بیفور دا ایکسٹراڈنری سیشن آف دا OIC. سو ریجن کا بھی ہم حصہ ہیں, اور ادھر ہم ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں, اور OIC کا بھی حصہ ہیں. بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ افغانستان میں جو مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی سوچنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں ٹو بی ایبل ٹو بی ریکگنائزڈ, کیونکہ یہ صرف دنیا کا ہی مسئلہ نہیں ہے, افغانستان کا بھی مسئلہ ہے کہ ادھر جو ابھی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے آگے چلتی ہے, کس طرح سے وہ انکلوسیو ہوتی ہے, کن لوگوں کو شامل کرتی ہے, ملک کی ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں. تو ابھی ساری دنیا تو یہی معیار نیٹو کے لیے یا دیگر ممالک کے لیے ان کے لیے نہیں تھا کہ ہم سے مطلب طالبان سے ہماری اتنی زیادہ توقعات ہیں کہ جی وہ انسانی حقوق پر بھی فوراً عمل درآمد شروع کر دیں,
خواتین کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں, وہ سب کو اپنے ساتھ شامل بھی کر دیں, جبکہ یہ کام اشرف غنی نے اور حامد کرزئی نے نہیں کیا. انہوں نے ہلمند سے, کندھار سے, کابل سے, ویسٹرن سائڈ سے کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا, لیکن وہ مال بٹورتے رہے اور نکل پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے, وہ مانتے تو نہیں کہ وہ ہار ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ خود دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے. پر وہ دیکھیے وی شوڈ ناٹ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. وہ جو انہوں نے کیا وہ ایکسپوز ہوئے, لیکن اب جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کو بہت محتاط ہو کے آگے چلنا ہے, بیکاز ان کو ساری دنیا سے امداد کی ضرورت ہے, چاہے وہ OIC کے فورم میں ہو, چاہے وہ ریجنل کنٹریز کے فورم میں ہو. اچھا نائلہ صاحبہ, کیونکہ آپ کی سفارتی خدمات ہیں اور آپ نے کئی ممالک میں ایز اے ایمبیسڈر آپ رہی ہیں, پاکستان کی ایک مؤثر آواز رہی ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس OIC کا سمٹ اگر اس کی ایک جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آتا ہے اور پرامن طریقے سے یہ ہو جاتا ہے, اور اس میں بھارت تو خیر ابھی کوئی رکاوٹ پیدا بھی نہیں کر سکتا, وہ تو ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرنے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اوورآل کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوگا. ایک تو یہ کہ جو مطلب ہم نے تھیم بنائی ہے وہ بہت اہم ہے, جو اس میں کمیاں ہیں وہ سب اس میں لکھی گئی ہیں, یونٹی بھی, جسٹس بھی, ڈیولپمنٹ بھی. اور جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ آپ اسسٹنس دے سکتے ہیں, تو اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا بھی بڑا رول ہوگا. اور یہ OIC کے سیشن میں یہ باتیں ہوں گی کہ صرف افغانستان ہی نہیں, اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو ابھی ترقی پذیر ہیں جن کو کوئی مدد کی ضرورت ہے. سو ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا ہے. اور بے شک جب ممبر کنٹریز وہ انفارچونیٹ کہ ہم کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو تو اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن, آپ دیکھیے UN کا بھی اسی طرح کرٹیسزم ہوتا ہے, OIC کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب ممبرز اکٹھے ہوں اور کنسنسس کا ایک کانسیپٹ ہو تو ہر ممبر کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں کہ سب کے مفادات ایک ہی ہوں. ٹھیک ہے, OIC میں ایک کامنالٹی جو ہے وہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, ہمارا مذہب ہے, بالکل اسلام ہے, چاہے آپ کسی بھی فقہ کے ہوں. لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے. میں نائلہ صاحبہ کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو میں بریک کے بعد جب آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کی ایک اپنی اسپیسیفک آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی امہ کے اندر نظر آ رہا ہے ان بٹوین OIC اور کچھ اسلامک کنٹریز کا, اور اس کے پس پردہ کچھ محرکات اور وجوہات بھی ہیں, وہ میں آپ سے سوال کروں گا. یہاں پہ OIC کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے, لیکن OIC کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے وہ بھی مفادات کی زد میں آ جاتی ہے, اور ہر ملک کا یعنی ہر اسٹیٹ کے لیے پہلے اس کا ملک, اس کی اسٹیٹ مقدم ہوتی ہے, اس کے بعد دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو صرف اپنا مقدم رکھنا تو آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی تو یہ نہیں ہے. اسلامک آئیڈیالوجی میں تو امہ یعنی کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس کی مدد کے لیے پہنچنا ہے کسی بھی طرح. بزور شمشیر اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو آپ نے پہنچنا ہے, بزور قلم اگر آپ نے پہنچنا ہے پہنچ سکتے ہیں, آپ اس کے لیے آواز اٹھا کر کچھ کر سکتے ہیں, یعنی آپ نے کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. کیا یہ واقعی OIC کر سکی ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. OIC کا اجلاس پاکستان کی میزبانی اور اس کے کیا اہداف ہیں, مشترکہ اہداف کیا ہیں, ترقی کے اہداف کیا ہیں, اس پہ بھی ہم نے بات کی. لیکن اس کا ایک اور امپیکٹ ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں بریک سے قبل کہہ رہا تھا کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس میں اب کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ OIC سے جو توقعات تھی وہ ساری توقعات پوری نہیں ہو سکی. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ کیا کچھ عراق میں ہوتا رہا, خاموش.
برما میں کس طرح قتل و غارت ہوتا رہا، خاموش. سیریا میں جو کچھ ہوتا رہا، مجرمانہ خاموشی بھی کہیں. مسجد اقصیٰ پر حملہ ہو گیا، خاموشی. کشمیریوں پر نہتے لوگوں پر بمباری ہوتی رہی، نہتے لوگوں کو جو ہے کس طرح بربریت کا ان کو نشانہ بنایا، خواتین کی عصمت دری ہوئی، لیکن او آئی سی خاموش. اسی لیے اس کو او آئی سی کہتے رہے. ٹرسٹ ڈیولپ کس طرح ہوگا امہ کے ساتھ او آئی سی کا، تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو، اعتماد بڑھے اور ایک ایسی پوزیشن پہ آئے، ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ او آئی سی آئے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا یہ تو بیکاز آف نیو کولونیلزم، جو اس میں جان گالتوں کی بڑی اچھی تھیوری ہے اسٹرکچرل امپیریلزم، اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم، جو کہ کولڈ وار کے اندر فٹ ان ہوتی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ اب بھی ریلیونٹ ہے. وہ نیو مارکسزم سے ان کا تعلق ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سینٹر نیشنز ہیں وہ پیریفرل نیشنز کے درمیان میں ہمیشہ کانفلکٹ رکھتے ہیں تاکہ ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا نہ ہونے پائے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں ایران اور عراق کے درمیان میں شط العرب کے اوپر، آپ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان میں بارڈر ایشوز، لیڈرشپ کا ایشو بٹوین سعودی عرب، ایران اور ٹرکی آپ کے سامنے چلتا رہا. اور پھر جو جس طرف میڈم نے اشارہ دیا وہ ایک اشارہ تو وہ جو کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو تیسری امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ویسٹرنائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن نہیں رہی. آپ ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھتے رہے. آپ کے پاس جو ماڈل تھا وہ جو کولڈ وار کے دوران سوویت یونین ابھرا ایز اے ماڈل آف ڈیولپمنٹ، جو کہ جس کی تاریخ صرف 50 ایئرس کے اوپر تھی اور بڑا اٹریکٹیو تھا، اس کو ویسٹ نے کنٹین کیا. چونکہ ویسٹ کا اپنا ماڈل 200 سالوں کے اوپر محیط تھا تو لوگ ممالک اٹریکٹ ہو سکتے تھے سوویت یونین کی طرف، تو انہوں نے ایڈ دیا، ایک فائنینشیل اسٹرکچر بنایا، IMF، ورلڈ بینک اور سوئفٹ اور فیٹف آپ کے سامنے نظر آتا ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے کنٹرول کیا. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آپ کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو یونٹی کی بات کی جاتی ہے نا، اٹ از اے سورس آف پاور، اور یونٹی ہمیشہ کامن انٹرسٹ کے اوپر کی جاتی ہے. اور اس وقت مسلم امہ کو ضرورت ہے یونٹی کی، چونکہ ایک میں نے آپ کو کہا کہ ہم جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، اور آپ کو اب دو ورلڈ نظر آئیں گے. ایک ورلڈ آپ کا ملٹری ورلڈ ہے جس کو US لیڈ کرے گا، جس کو چیلنج جو ہے رشیا کی طرف سے، چونکہ کنونشنل ویپنس میں رشیا از فار مور سپیریئر دین ہول آف دا یورپ. دوسری طرف اکنامک ورلڈ ہے جس کو چائنا لیڈ کرے گا. اچھا، پولیٹیکل ورلڈ میں جو لبرل آرڈر ہے وہ خود اس کو چیلنج چائنا سے چیلنج نہیں ہے، اس کو امریکن اپنے الائی سے چیلنج آپ کو پوز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بالفرض ورلڈ آرڈر جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس میں جو اسرائیل فلسطینین کے ساتھ جو کر رہا ہے، انڈیا جو اپنے مائنورٹیز کے ساتھ جو اور کشمیر کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو وہ جو لبرلزم کی جو بیسک فلسفی ہے جس کے اندر لبرٹی ہے، پروٹیکشن آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی ہے، وہ تو اڑا کے رکھ دیا ان کے اپنے الائنس نے. تیسرا یہ کہ آپ کو ڈیموکریسی کی کیوں ضرورت تھی؟ آپ کو ڈیموکریسی کی ضرورت تھی لا اینڈ آرڈر کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے. اس سے زیادہ تو چائنا جس کے پاس ڈیموکریسی نہیں ہے، زیادہ اسٹیبلٹی لا کے اس نے دکھا دی ہے. اسی وجہ سے فار ایسٹ ایشیا سے جتنا بھی امریکن انویسٹر تھا اس نے موو کیا چائنا کی طرف. اب انہوں نے ٹل کا زور لگا دیا کہ انڈیا کے جا کے انویسٹ کریں. امریکن انویسٹر نہیں گیا، اور اب اس وقت امریکنز کوشش کر رہے ہیں کہ لیٹن امریکہ کے اندر ہم اپنے ہی ریجن کم از کم یہاں تک ہمارا انفلوئنس رہے. اچھا، پھر تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایک معاملہ بھی ہے کیونکہ ہم OIC پہ ہی بات کریں لیکن ڈیفینیٹلی ویسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ دنیا ابھی ایک نئے ڈگر پہ چل پڑی ہے، یہ وائٹ سپرمیسی، زینزم کا تو چلیں کہتے تھے ایک دور تھا 18ویں صدی، پھر ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوا، بڑھتا ہی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی شکل میں بھی ہم نے سارے زائنسٹ کو دیکھا اکٹھے ہوتے ہوئے. وائٹ سپرمیسی، بلیک سپرمیسی، یہ اس جنگ میں کوئی بینیفیشری بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ ہم اس کی بینیفیشری کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ طاقت کا ایک منبع ہے نا، جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر بینیفیشری آ جاتے ہیں سامنے. ڈاکٹر صاحب نہیں، نظریہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ سورس آف پاور ہے، اور ہمارا امہ کے حوالے سے نا صرف نظریہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی کامن ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں یا دوسرے ممالک کو، تو ہم نے یعنی سینٹرل ایشیا سے لوگ یہاں پہ آئے، اس سے پہلے عرب کے لوگ تھے، اس سے پہلے ایران کے ساتھ ہمارا تجارت تھا. تو اس طرح کا آپ کا ہسٹری بھی آپ کافی شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپرامیسی کا تعلق ہے، یہ ڈارونزم جو آئی تھی اس کی بنیاد کے اوپر ایک نیا فلسفہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے بعد، اپنا انلائٹنمنٹ کے بعد آیا، جس کو مینیفیسٹ ڈیسٹنی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل اینڈ گاڈ ہیز گیون دس رسپانسبلٹی آن آر شولڈر ٹو سیولائز انسیولائزڈ پیپل، ٹو باربیرینس. اسی کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ریس ہیں.
لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو سپیریئر ریس ہیں جس کو اب چیلنج پوز ہو رہا ہے کلرڈ پیپل کی طرف سے، جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ دیا، آپ نے دیکھا کہ اس یوکرین کے ایشو کے اوپر یعنی ویسٹ ایشیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے امریکن انفلوئنس مورلیس ایروڈ ہو چکا ہے۔ انڈینز جو ان کے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا جو سینٹرل پوزیشن جہاں پہ انڈیا کی ہے اس نے انکار کیا، ایبسٹین کیا، پاکستان نے ایبسٹین کیا، سعودی عرب نے ایبسٹین کیا، یو اے ای نے ایبسٹین کیا، سعودی عرب کو کال آئی انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور وائس میسیجنگ کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں سے اس کا مورلیس انفلوئنس ایروڈ ہو گیا۔ اب یورپ کی طرف اس لیے چاہ رہے ہیں چونکہ جو لبرل فلسفی ہے اس کے اندر جو ان کی کامنالٹی ہے جس میں ڈیموکریسی یا کیپٹلزم ہے تو وہ ہب رہا ہے خود یورپ بھی، لیکن یورپ کا جو مجھے نظر آ رہا ہے فرانس سے لے کر جو جرمنی کے اگر آپ ان کے سٹانس کو دیکھیں یوکرینین ایشو کے اوپر تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی ایک تضاد نظر آتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کیا ہم اس میں حصہ بنیں، کیا ہم پیچھے رہیں، کیا ہم ویپن سپلائی کریں، کیا ہم فلائی زون رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایروڈ ہوتے ہوئے امریکن اچھا انفلوئنس یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اور اوور آل اس کا ایک کرائٹیریا رکھا ہے نائلہ صاحبہ، کنکلوڈ اب آپ نے کرنا ہے، تھوڑی سی لائٹنگ پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے لائٹنگ ماڈریشن ایک تھیم کے ساتھ وہ آگے بڑھے، ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے، دو ہی اسٹیٹ بنی ہے جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے، پاکستان از ون آف دیم کے جو کہ ایک اسلامی نظریاتی ایک اسٹیٹ بنی۔ تو اگر ایک ویسٹ نے ایک معیار سیٹ کر دیا لبرلزم کا یا انلائٹنگ ماڈریشن کا، انلائٹنگ کا یا ماڈریٹ سوسائٹیز جو ہیں، کیا ہم اس کو اندر اپنے ضم کر کے ہی ترقی کریں گے یا ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اسی کے اندر ہم رہ کر جو ہے ترقی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اس بات کو لوسیڈیٹ کیا کہ اب جو ہے وہ جو پرانے کانسیپٹس تھے وہ چینج ہو رہے ہیں اور ویسٹ جو ہے اس کو اب ان کے اندر جو ایروژن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اب وہ رول ماڈل نہیں رہے آپ کے لیے اور آپ کی جو اپنی قدریں ہیں۔ اسی لیے جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ جو 48 سیشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے کہ دس از ونس دیٹ آل دا ممبر کنٹریز اکٹھے بیٹھ کے وہ سوچیں گے کہ اب یہ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں ان میں ہم کس طرح سے آگے بڑھیں، کیا ہم اپنی اسلامی قدروں کو کس طرح سے، کیونکہ اسلام جتنا میرا خیال ہے کہ ڈیولپڈ اور ماڈرن ریلیجن شاید کوئی اور نہ ہو لیکن ہم عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوئے، ہماری غلطی یہ ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ میں عموماً دوستوں سے مذاق کرتی ہوں کہ وی ہیو اڈیپٹڈ اسلام، وی ہیونٹ اڈاپٹڈ اسلام، بالکل یو نو۔ سو اس میں جو ہے امید ہے کہ اس سیشن میں بہت کامیابی اس ہوگی لحاظ سے انشاءاللہ، بہت کامیابی ہوگی۔ نائلہ چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔